बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रावलपिंडी के मुख्तदर हलकों में मौजूद अहम तरीन ज़राए का यह दावा है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान से अपने मामलात बेहतर बनाने के लिए अब सिर्फ आइंदा 100 घंटे बाकी हैं और ये 100 घंटे इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। फैसल वावड़ा, जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के गैर सरकारी और ख़ुद साख्ता तर्जुमान हैं, उनकी जानिब से अगले चंद घंटों के अंदर मुलाकातों का एक नया सिलसिला शुरू करने का दावा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगले मरहले में वो महमूद खान अचकज़ई, अख्तर मैंगल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत समेत जमात इस्लामी की क़यादत से भी मुलाकातें करना चाहते हैं। एजेंडा क्या है फैसल वावड़ा का? क्योंकि जब से फैसल वावड़ा ने मुलाकातों का ये सिलसिला शुरू किया है, इस किस्म की चमगइयाँ शुरू हो गई हैं कि शहबाज हुकूमत से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जान छुड़ाना चाहती है और पाकिस्तान में आइंदा एक बरस के लिए कौमी हुकूमत की राह हमवार की जा रही है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान, जो चंद दिन पहले तक 26वीं आइनी तरमीम के मामले पर इंतहाई अहम तरीन शख्सियत बन चुके थे, आसिफ जरदारी हों, नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, बिलावल भुट्टो जरदारी हों या फिर मरियम नवाज हों, मौलाना फजल रहमान साहब सब की आंखों का तारा थे। उनके घर आने और जाने वालों की लाइनें लगी हुई थीं, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि मौलाना फजल रहमान एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंटेनर पर चढ़ने के लिए बेताब नजर आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मौलाना फजल रहमान के लिए दरवाजे खोलने जा रही है? और क्या आइंदा चंद दिनों में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान को इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक में एक कंटेनर पर देख सकते हैं? इसके ऊपर भी बात होगी। और जनाब, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की जानिब से एक इंतहाई अहम तरीन रिपोर्ट पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इसके साथ साथ चुनखिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ शेयर की गई है। हैरान कुन तौर पर इस रिपोर्ट में इमरान खान की हमायत के हवाले से अहम तरीन चीज़ें मौजूद हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले जनाब फैसल वावड़ा साहब की जानिब बढ़ते हैं, बल्कि उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ताज़ा तरीन स्टेटमेंट्स, बयानात आपके सामने रखते हैं जो मौजूदा सूरत हाल को वाज़े करने में अहम तरीन किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने कहा है कि इंसान हो या फरिश्ते, हम उनके साथ मुलाकात के लिए तैयार हैं। अब पाकिस्तान में फरिश्ते किसे कहा जाता है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। और उमर अयूब ने पहली मर्तबा ये कहा है कि इंसान हो या फरिश्ते, हम उनके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त फरिश्तों के साथ साथ इंसानों के साथ भी बातचीत के लिए तैयार है। मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। इत्तलात जो हैं कल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर कुछ ऐसे वज़रा जो कि शहबाज शरीफ के इंतहाई करीब समझे जाते हैं, उनकी जानिब से भी इस बात का दावा किया गया कि आइंदा चंद घंटों के अंदर हुकूमत की जानिब से भी मुज़ाकरात के हवाले से TORs तय करने के बाद एक कमेटी के नाम दे दिए जाएंगे और उसके बाद फिर मामलात आगे बढ़ाए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बर्फ़ पिघल रही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज सियासी दरवाज़ा खोलने पर तैयार हैं। महमूद खान अचकज़ई एक बार फिर एक्टिव होने जा रहे हैं। पहले भी उन्हें मैंडेट दिया गया था, वो पर्दा स्क्रीन से गायब थे। इमरान खान बारहा एक बात कर चुके कि महमूद खान अचकज़ई सियासी जमातों से ज़रूर मुज़ाकरात करें, लेकिन पाकिस्तान के आइंदा सियासी मुस्तकबिल के हवाले से, पाकिस्तान में आइन कानून और जमहूरियत की बहाली के हवाले से सिर्फ उन्हीं से मुज़ाकरात होंगे जिनके पास इस वक्त इख्तियार हैं। तो जनाब, ये जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है, इसके अंदर उमर अयूब, हामिद रज़ा, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर असद कैसर शामिल हैं। इत्तलात ये हैं कि इनके साथ नवाज लीग की जानिब से बिल वास्ता राब्ते शुरू भी कर दिए गए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने वाले अपनी औकात में रहें। सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी फाइनल नहीं हुई। इमरान खान से मुलाकात के बाद चीज़ें फाइनल होंगी। सिविल नाफरमानी के मुतल्लिक मीडिया को बताएंगे। और पेशावर में वो गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने उन्हें कड़ा जवाब दिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि इमरान खान को फिल फौर रिहा किया जाए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मुंतकिल करने की बजाय इमरान खान की
فوری رہائی ہو اور جو پابندی کی بات کر رہے ہیں وہ اوقات میں رہیں۔ منتقل کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ میں آج بھی اہم ترین کیسز کی سماعت ہے۔ کل سے اہم ترین کیسز پر سماعت کا سلسلہ شروع ہو چکا۔ پہلے فوجی عدالتوں کے معاملات کے حوالے سے کل بات ہوئی، آج دوبارہ یہ کیس بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے اہم ترین سماعت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو راولپنڈی کی اڈیالہ جیل سے خیبر پختونخوا جیل منتقل کرنے کے حوالے سے بھی درخواست آئی تھی، اس کے اوپر بھی آج سماعت ہوگی۔ ایک اور چیز اس موقع پہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، وہ ہے جناب 10 دسمبر، آج انسانی حقوق کا عالمی دن ہے، اور بڑا لطیفہ یہ سامنے آیا ہے کہ چنتخب صدر مملکت آصف زرداری اور چنتخب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے انسانی حقوق کے عالمی دن پر پیغامات جاری ہوئے ہیں۔ یعنی لطیفہ نہیں ہو گیا، یہ ڈھٹائی کی حد نہیں ہو گئی۔ یہ دونوں موصوف یہ فرما رہے ہیں کہ انسانی حقوق کا آج عالمی دن ہے، اور یہ عالمی دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ جناب ہمیں انسانی حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے۔ شرم آنی چاہیے آپ دونوں صاحبان کو، اگر میں نرم الفاظ بھی استعمال کروں، کہ آپ کے اس چنتخب دور حکومت میں فروری 2024 سے لے کے آج دسمبر 2024 تک جو کچھ ہو رہا ہے پاکستانی عوام کے ساتھ، پاکستانی عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ، آئین قانون اور جمہوریت کے ساتھ، آپ کو تو شرم آنی چاہیے 10 دسمبر کے حوالے سے کوئی پیغام بھی جاری کرتے ہوئے۔ لیکن وہ کیا ہے نا کہ ڈھٹائی کی بھی کوئی حد ہوا کرتی ہے، اس لیے دونوں صاحبان کی جانب سے انسانی حقوق کے دن کے موقع پر پیغام جاری کیا گیا ہے۔ اب جناب ہم آپ کو لے کر بڑھتے ہیں پاکستانی خفیہ ایجنسی کی اس اہم ترین رپورٹ کی جانب، جس میں عمران خان کی جو ان کے حوالے سے جو اعلان کیا گیا سول نافرمانی کی تحریک کے حوالے سے 2014 کے ساتھ اور 2024 کی صورتحال کا کمپیرزن کرتے ہوئے خفیہ اداروں کی جانب سے ایک رپورٹ تیار کر کے بھجوائی گئی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اور شہباز کی چنتخب سرکار کو، کہ کیا اس کے امپیکٹ ہوں گے۔ تو حیران کن طور پر کچھ اس قسم کی چیزیں سامنے آئی ہیں، جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جناب 2014 کی نسبت 2024 میں عمران خان کی یہ سول نافرمانی کی جو تحریک ہے وہ زیادہ کامیاب ثابت ہو سکتی ہے۔ 2014 میں شاید اسے اتنی زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی، اور یہ معاملہ صرف اتنا نہیں ہے، یہاں تک محدود نہیں رہے گا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ترسیلات زر پاکستان میں کم بھجوانے کا کہا جائے گا، یا پھر یوٹیلیٹی بلز جو ہے وہ ادا نہ کرنے کا کہا جائے گا عوام کو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ مخصوص چیزوں کے بائیکاٹ کا بھی کہا جائے گا۔ پاکستان کے اندر اگرچہ اس قسم کی چیزیں پہلے کامیاب نہیں ہوئیں، لیکن جس طرح سے پاکستان میں موجود پاکستانی عوام اور اوورسیز پاکستانی جس طرح سے عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جس طرح سے عمران خان کی ہر بات پر لبیک کہتے ہیں، اس رپورٹ کے مطابق اس قسم کے جو ہے وہ کچھ اشارے مل رہے ہیں کہ ماضی کی نسبت 2024 کی یہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے یہ زیادہ کامیاب ثابت ہوگی۔ رپورٹ کے ایک حصے میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر اس وقت پاکستان کی تمام تر سیاسی جماعتوں کا جائزہ لیا جائے تو مقبولیت کے حوالے سے عمران خان ان سب سے بہت آگے ہیں، اور کوئی ایک سیاسی جماعت عمران خان کے پاسنگ بھی نہیں۔ اور اسی طرح سے پاکستانی عوام جو ہے وہ پاک فوج کو ایک ایسے ادارے کے طور پر ماضی کے اندر دیکھتے رہے ہیں جن پر پاکستانی عوام سب سے زیادہ اعتماد کرتے رہے ہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر عمران خان بھی یہ بات پہلے کہہ چکے، کئی مقتدر حلقوں میں موجود اہم ترین ذرائع بھی یہ بات کر چکے کہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ہرگز یہ بہتر نہیں ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے آمنے سامنے آ کر پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر پہنچیں۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بہترین جو ہے وہ سیاسی جماعت پاکستان کے لیے ثابت ہو سکتی ہے، پاک فوج کے لیے ثابت ہو سکتی ہے، پاک فوج اور عوام کے درمیان اعتماد کی بحالی کے لیے کوئی بہترین سیاسی جماعت ثابت ہو سکتی ہے، تو وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اور اگر پاک فوج اور عوام کے درمیان اعتماد کی بحالی، رشتے کو مضبوط کرنے کے حوالے سے کوئی سیاسی شخصیت اہم ترین کردار ادا کر سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ جب اس قسم کی رپورٹس مسلسل پاکستان کی خفیہ ایجنسیز کی جانب سے
جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ تک پہنچائی جا رہی ہیں، یہ رپورٹس جو ہیں وہ چنتخب حکومت تک بھی پہنچتی ہے، تو کیا اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے اپنے معاملات پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہتر کرنے کے لیے تیار ہے؟ اور کیا ایسی صورتحال کے اندر یہی وجہ ہے کہ چنتخب حکومت کی صفوں کے اندر بے چینی ہے، خاص طور پر جب فیصل واؤڈا ایک بار پھر ایکٹیو ہوئے ہیں؟ فیصل واؤڈا کے قریبی ذرائع اگرچہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کا مقصد شہباز حکومت کو کمزور کرنا یا انہیں ہٹانا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مینڈیٹ کا جو ہے وہ احترام کیا جائے تمام تر سیاسی جماعتوں کے، اور لیکن اس کے باوجود اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ الائن کی جا رہی ہیں کہ جناب انہوں نے ایم کے ایم سے بھی ملاقات کی، انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کی، انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ملاقات کی، ایک ٹی وی پروگرام کے اندر بیٹھ کر فیصل واؤڈا نے یہ بات بھی کی کہ پاکستان کے حالات اگر بہتر کرنے ہیں تو سسٹم کی جانب سے نون لیگ کو طلاق دینا ہوگی، اور یہ بڑے معنی خیز انداز میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر کچھ بیانات اس قسم کے آئے کہ جناب فیصل واؤڈا کو مطمئن کرنے کے لیے شہباز کی چنتخب حکومت کے اندر کیبنٹ کے اندر انہیں وزیر بنا دیا جائے۔ پھر اس قسم کی اطلاعات بھی آئیں کہ فیصل واؤڈا نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ جناب پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات کے لیے پل کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ایک اور ٹی وی چینل کے پروگرام کے اوپر آج جو ہے کل بھی انہوں نے بیٹھ کر اسی قسم کی بات کی۔ پھر جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان انصار عباسی صاحب سے بھی گفتگو کرتے ہوئے فیصل واؤڈا نے یہی بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کا بھی احترام کیا جانا چاہیے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ملاقاتوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کریں، اور اطلاعات یہی ہے کہ آگے چل کر وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کی قیادت سے، محمود خان اچکزئی سے اور اختر مینگل سے، ان سے بھی ملاقات کرنا چاہتے ہیں، جس کے بعد نظر یہی آتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی ایک ایسے مخصوص ایجنڈے کے اوپر ہیں جو ایجنڈا انہیں کچھ مخصوص حلقوں کی جانب سے تمایا گیا ہے کہ کیسے ماحول کے اندر کہ جب پاکستان تحریک انصاف اس چنتخب سسٹم کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ لینے کے لیے تیار ہے، اور مولانا فضل الرحمان بھی ایک بار پھر اس سسٹم کے خلاف نکلنے کا اشارہ دے رہے ہیں، وہاں بھی اسی قسم کا معاملہ ہے۔ چند ہفتے پہلے تک مولانا فضل الرحمان آنکھوں کا تارا تھے، آئینی ترمیم کا وہ پہلا شاخسانہ بنے ہیں، حلیف اس وقت جناب حریف بن چکے ہیں، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو کہ اس وقت بالکل آمنے سامنے ہیں، ان کے مقابل کے طور پر مولانا طاہر اشرفی اور دیگر لوگوں کو بھی لانچ کر دیا گیا ہے۔ کل علماء کا ایک اجلاس بھی بلا لیا گیا تھا جس کے اندر علماء نے کہا کہ بلیک میل نہ ہو آپ مولانا فضل الرحمان سے، جو تنظیم المدارس کے جو ایک کمبائنڈ جو ان کی نومینیشنز تھی وہ وہاں پر موجود تھیں، طاہر اشرفی صاحب بھی تھے، دیگر لوگ بھی تھے، ان سب نے وہاں پر مولانا فضل الرحمان کو ان بٹوین دا لائنز جواب بھی دیا کہ اگر مولانا فضل الرحمان اسلام آباد میں 10,000 اسٹوڈنٹ لا سکتے ہیں تو وہ ان سے 3 گنا زیادہ 30,000 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ طاہر اشرفی نے تو کھلے عام مولانا فضل الرحمان کو چیلنج کر دیا ہے کہ دینی مدارس کی اگر آپ افرادی قوت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس تو افرادی قوت آپ سے کہیں زیادہ ہے، آج جتنے طلباء لے کر آئیں گے ہم ان سے 3 گنا زیادہ طلباء لے آئیں گے۔ اب مولانا فضل الرحمان کل اعلان کرنے ہی والے تھے اسلام آباد مارچ کا کہ بقول انہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کی جانب سے منع کیا گیا ہے، انہیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس حکومت کو جو ہے وہ ایک چانس دے دیں اور اس کے بعد پھر معاملات کو آگے جو ہے وہ بڑھائیں۔ اب اس وقت اسلام آباد کے اندر جو باخبر حلقے ہیں وہ یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب پاکستان تحریک انصاف اپنا آخری کارڈ کھیلنے جا رہی ہے، عمران خان کی جانب سے واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر 2 مطالبات نہ مانے گئے اس حکومت کی جانب سے، ایک جناب 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا قیام، اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف کے بے گناہ کارکنان جو غائب کر دیے گئے ہیں ان کو فی الفور رہا نہ کیا گیا، تو پاکستان تحریک انصاف تحریک کے اگلے مرحلے یعنی سول نافرمانی کی جانب بڑھے گی۔ پہلے مرحلے کے طور پر 13 دسمبر بروز جمعہ کو جو ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے، پشاور کے اندر شہداء کانفرنس ہوگی، مارچ ہوگا، ریلیاں نکلیں گی، پوری دنیا کے اندر اوورسیز پاکستانی، سمندر پار پاکستانی جو عمران خان کا ہراول دستہ ہیں وہ اپنے اپنے ممالک میں نکلیں گے، وہاں بھی وہ 26 نومبر کے شہداء کے حق میں ریلیاں نکالیں گے، اور اس وقت تک اس حکومت کے پاس وقت موجود ہے، اس کے بعد اس تحریک کو اگلے مرحلے میں لے جایا جائے گا۔ اسی لیے جو کچھ باخبر حلقے ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 100 گھنٹوں کے قریب وقت ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ فیصل واؤڈا کل سے
ایک نیا سلسلہ ملاقاتوں کا اسی لیے شروع کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سیاسی جماعتوں کی قیادت کو انگیج کریں، اور پاکستان اس وقت جس سیاسی، معاشی اور امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے جس بحران کا شکار ہے اس سے نکلا جائے۔ لیکن ایک بات کم از کم طے ہو چکی کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوششیں کر لیں، عدلیہ نے کوششیں کر لیں، میڈیا نے کوششیں کر لی، اور خفیہ ہاتھوں کی جانب سے بھی کوششیں ہوئیں، لیکن عمران خان کو پاکستانی سیاست سے مائنس نہیں کیا جا سکا۔ لیکن اگر آپ نے عمران خان کا پیغام نہ صرف سننا ہے، خود تک پہنچنے میں مدد دینی ہے، پوری دنیا تک پہنچانا ہے، تو جناب فائر وال کا مقابلہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا ایپس جو سلو کر دی گئی ہیں ان سے بچنے کے لیے، انٹرنیٹ جو سلو کر دیا گیا ہے ان سے بچنے کے لیے، عمران خان کا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹ باکس کے اندر ہر صورت اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجئے تاکہ ہمارا پیغام نہ صرف آپ تک پہنچے، آپ کی رائے بھی ہم تک آئے، اور بلکہ اسی دو طرفہ یہ جو عمل ہے اس کے نتیجے میں عمران خان کا پیغام پوری دنیا تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔